हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है राउफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। ईरान इजराइल जंग, हमले ना रुक सके। तेहरान और तेल अवीव में मिसाइल हमलों ने तबाही मचा दी। ईरान के आर्मी चीफ और एटमी सियासतदानों समेत कई अहम शख्सियात हमले में जा बहक। सलामती काउंसिल का इजलास भी जंग ना रुकवा सका। जंग तवील होने की सूरत में पाकिस्तान और खित्ते पर क्या असरात होंगे। पाक भारत जंग के बाद ईरान इजराइल जंग के दौरान भी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की भरमार। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने इजराइल पर पाकिस्तान की तरफ से मुमकिना न्यूक्लियर हमले की खबर को फेक करार दे दिया। इन तमाम इशूज पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पाक भारत जंग बंदी के बाद डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और ईरान की जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक। अमरीकी सदर ने अभी तक जंग में शामिल ना होने का दावा भी कर दिया। अमरीका ने रूसी सदर पुतिन की तरफ से सालिसी की पेशकश को खुश आइन करार दे दिया। सऊदी अरब भी ईरान की हिमायत में खुलकर सामने आ गया। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान की भी सदर ट्रंप से अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू। क्या सदर ट्रंप और दीगर आलमी लीडर्स इस खौफनाक जंग को रुकवाने में कामयाब हो सकेंगे? इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। और पीटीआई ने बानी पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी। आर्मी चीफ के दौरे अमरीका के दौरान पीटीआई का पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने एहतजाज। आर्मी चीफ के खिलाफ और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारे लगाते रहे। अमरीका में एहतजाज, पाकिस्तान में पीटीआई के लिए क्या रुख इख्तियार करेगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वक्त ईरान इजराइल तनाज़ा जो जारी है। ईरान और इजराइल दोनों ममालिक 3 दिन से हम देख रहे हैं एक दूसरे पर जो है उनके हमले जारी हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब तो सीनियर नहीं सनाई कहा करें, इतनी उम्र होगी अब सनाई चलेगा। अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बड़ा अहम इशू है और क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं तो इसलिए मैं जो हूँ वो शुरुआत, इससे पहले कि हम ईरान इजराइल के तनाज़े की डिटेल्स में जाएं, मैं डोनाल्ड ट्रंप की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स है उससे मैं शुरुआत करूँगी, क्योंकि ऐसा लगता है वाज़े है इजराइल क्या चाहता है, वाज़े ईरान क्या चाहता है। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इस तनाज़े से आखिर क्या चाहते हैं। उन्होंने कल जो है वो ये तो कहा कि मैं सालिसी का किरदार अदा कर सकता हूँ। उसके साथ साथ आज G7 समिट में उन्होंने कहा कि ईरान ये जंग नहीं जीत रहा, हर हाल पर मुज़ाकरात पर आना होगा। क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? बहुत वाज़ेह है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि जंग में मुलव्वस हुए बगैर जंग बंदी इस तरीके से हो कि जो अमेरिका की पिछली पोजीशन थी जंग से पहले उसको नुकसान ना पहुंचे। यानी जंग से पहले एटमी मुज़ाकरात चल रहे थे और किसी हद तक कामयाबी की तरफ जा रहे थे, लेकिन इजरायली हमले ने वो सारा सिनारियो गड़बड़ कर दिया। और उसके बाद ये लग रहा था कि इजराइल बहुत आसानी से ईरान को शिकस्त दे देगा, जिस तरह पहले हमले में उनकी पूरी अस्करी जो कमांड है उसका खात्मा कर दिया था। और उसके बाद लग यही रहा था कि ईरान का अपर हैंड होगा, लेकिन बाद में जो ईरानी कार्रवाई हुई उसके बाद इसराइल की जो बर्तरी थी वो खतरे में पड़ गई। और अब तो अगर इसराइल हमले कर रहा है और जो मुसलसल कर रहा है तो ईरान भी कर रहा है और उससे भी नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसी सूरत में अब यहाँ ये तशवीश पैदा हो गई है कि अब अगर बातचीत होती भी है तो बातचीत में ईरान क्यों माने उनकी शराइत को, जबकि आपने कोशिश की कि फौजी तौर पर उनको फौजी शिकस्त देने की, उनको शिकस्त नहीं हुई, तो ज़ाहिर है ईरान भी अपने मौक़िफ़ पर डट जाएगा। लिहाजा अभी से कोशिश हो रही है ईरान के मौक़िफ़ को सॉफ़न करने की। लेकिन ये बताएगा, इसका मतलब कि अमरीकी सदर अगर ये कहते हैं कि हम अभी तक जंग में शामिल ना हुए, तो ये दावा उनका दुरुस्त है, नोइंग के उनकी इजराइल को किस किस्म की सपोर्ट है और किस किस्म के एलाई हैं वो इजराइल के, और खुलेआम वो इसका अनाउंस करते हैं? बिल्कुल, देखें एलाई भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, हथियार भी देते हैं, माली इमदाद भी करते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि अमेरिका बराह रास्त जंग में अभी मुलव्वस नहीं हुआ है। अमेरिका की वहाँ फ़ौजें मौजूद हैं, बहरी बेड़े मौजूद हैं, उन्होंने कोई बराह रास्त कार्रवाई नहीं की है। और सदर ट्रंप ये चाहते भी नहीं है कि ऐसा हो। उसकी वजह यह है कि देखें इसराइल के लिए तो बहुत आसान है, इसराइल की तो बका का मसला है, छोटा समझ के अपनी बका की जंग लड़ रहा है, वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन उसके बरक्स अमेरिका ये बारहा ये तजुर्बा कर चुका, उसके बरक्स अमेरिका बारहा ये तजुर्बा कर चुका है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आप देखें 20 साल मौजूद रहे और वो जंग भी स्टेट पे ख़त्म हुई, किसी को फतह नहीं, शिकस्त नहीं हुई। यही हाल जो है
عراق میں ہوا، یہی حال ویتنام میں ہوا. تو امریکہ کا تجربہ ہو چکا اچھی طرح کہ موجودہ زمانے میں وہ زمانے چلے گئے جب آپ جا کے کسی ملک پہ 200-300 سال حکومت کر لیتے تھے. اب فوجی مداخلت کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ مارے جائیں گے، دونوں طرف مارے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنی فوج نکالنی پڑے گی. تو امریکہ ایک اور طویل جنگ میں، آپ دیکھیں ایران کا سائز دیکھیں، شاید 1.6 اسکوائر کلومیٹر ہے اور آبادی 8.5 کروڑ ہے. اب آپ سوچیں افغانستان کی آبادی اس کی آدھی بھی نہیں تھی اور سائز بھی چھوٹا تھا. تو اگر وہ جا کے وہاں مداخلت کرتا ہے تو اس کو کتنی فوج چاہیے ہوگی. اور گنجان آباد ملک ہے ایران، یعنی ان کو میں خیال 1.5-2 ملین فوجیں لگانی پڑیں گی. اس کا امریکی معیشت پہ کیا اثر ہوگا، ملک عالمی معیشت پہ کیا اثر ہوگا. تو اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں صدر ٹرمپ. تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کیمپین رہی وہ ایک اینٹی وار کیمپین تھی. لوگوں کا یہی خیال تھا وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ اکنامکلی امریکہ کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، امریکہ فرسٹ کی باتیں کرتے ہیں. اینڈ ہی از اسٹکنگ بائی ہز ورڈز بائی ناٹ وانٹنگ اے وار. چاہے ان کا ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ جتنی بھی کاروائیاں کرتا رہے یا ان کے اگینسٹ رہے، وہ خود بظاہر وہ یہ نہیں چاہتے کہ مزید کسی جنگ میں پڑے امریکہ. بالکل یہ بات بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال ایک سمجھدار انسان ہے، وہ ایسی جنگ میں تو بالکل ملوث، اگر کہیں کوئی سوئفٹ وکٹری نظر آئے تو پھر بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن ایسی جنگ میں آپ دیکھیں روس اور یوکرین کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن وہاں بھی جنگ کتنی طویل ہو گئی. تو وہ ایسی جنگ میں تو بالکل ملوث نہیں ہوں گے جو بہت طویل ہو جائے. ٹھیک جی بہت شکریہ انور بھائی، آپ نے جوائن کیا. یہ بتائیے کہ یہ واشنگٹن کا کیا وہاں پہ موڈ اور انوائرمنٹ ہے. یہ جو جنگ جو تھی پچھلے 30-40 سال سے ہم سن رہے تھے کہ کسی نہ کسی دن اگین اس کی اسرائیل کی اور ان کی ایران کی جنگ ہو سکتی ہے. یہ ہم یہ سنتے بڑے ہوئے، آخرکار جنگ ہو گئی ہے مطلب بدقسمتی سے. واشنگٹن میں اب پالیسی میکرز ہیں، حکمران بیٹھے ہیں، کانگریس، سینٹ، میڈیا، عوام، تھنک ٹینکس، وہاں پہ کیا موڈ ہے اس جنگ کو لے کے سر؟ ابھی تک تو ایسا موڈ نہیں بنا، ایسا ماحول نہیں بنا جس میں نظر آئے کہ امریکہ براہ راست جنگ میں ملوث ہونا چاہتا ہے. اسرائیل سے ہمدردی ہے، اسرائیل کے سپورٹ کرتے ہیں، اسرائیل کی امداد جاری رکھیں گے، لیکن براہ راست میرا خیال مداخلت سے اب بھی امریکہ اعتراض کرے گا. موڈ تو یہی نظر آتا ہے. یہ ویسے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک امریکہ اپنے آپ کو اس جنگ سے روکے رکھے گا، یا جب تک اسے لگے گا کہ اسرائیل جو ہے اس وقت اپنی جنگ اکیلے لڑ لے گا، اس کو سپورٹ نہیں چاہیے، بس اس کو اسلحہ چاہیے، ویپن چاہیے، ایئر ڈیفنس یا جو بھی ہے اس کو چاہیے، ان کو فزیکلی ایسا امریکہ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں چاہیے، تو امریکہ کب تک ویٹ کرے گا کہ وہ اس جنگ سے دور رہے؟ اس وقت تک جب تک اسرائیل کی کہیں واضح طور پہ شکست ہوتی نظر نہ آئے. اگر اسرائیل کی واضح طور پر شکست ہوتی نظر آئی تو پھر امریکہ ضرور ملوث ہو جائے گا. کیونکہ اگر اسرائیل کی شکست ہوتی ہے تو پھر امریکہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوگا، کیونکہ امریکہ جو ہے، امریکہ کی ساری پالیسی جو مڈل ایسٹ کی موجودہ پالیسی ہے وہ اسرائیل کے ارد گرد گھومتی ہے. اسرائیل کی اگر شکست ہو جاتی ہے تو امریکہ کی پوری پالیسی کو ایک سیٹ بیک پہنچے گا. وہ تو امریکہ کبھی برداشت نہیں کرے گا، اس میں براہ راست ملوث ہو جائے گا. لیکن اگر اس طرح کی جھٹ پہ کچھ میزائل ادھر کچھ میزائل ادھر چلتے رہے تو امریکہ کی کوشش یہی ہوگی کہ تھوڑی سی دوائی کے بعد دونوں ممالک ریئلائز کریں، اسرائیل بھی ریئلائز کرے کہ اسرائیل بھی اتنی آسانی سے جنگ بندی پہ راضی نہیں ہوگا. صرف ایران کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے موجودہ حالات میں تو پھر تو نیتن یاہو کی تو شکست ہوگی. سیاسی طور پہ تو ان کے لیے اسرائیل میں سروائیول مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کو کہا جائے گا کہ آپ نے جنگ شروع کی، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا، کیونکہ اسرائیل کی پوزیشن پہلے سے بھی یہ بات ثابت ہوگی اسرائیل ایران کو تباہ نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد جو نیوکلیر ہتھیار جو ہیں، نیوکلیر انسٹالیشن یا نیوکلیر پروگرام سائنسدانوں کو مارنے کے باوجود ختم نہیں کر سکا. تو وہ جو ویکنس ہے وہ تو ہرٹ کرے گی نیتن یاہو کو. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے جب تک اسرائیل کو واضح طور پر شکست ہوتی نظر نہیں آئے امریکہ انوالو نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب امریکنز کو اس وقت محسوس ہو رہا ہے، جو بھی 3-4 دن سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے دونوں ہم دیکھ رہے ہیں ملکوں میں، جو بھی ان کے کیپٹلز میں تباہی ہو رہی ہے، تو امریکن اس سے مطمئن ہے کہ ابھی تک اسرائیل کا پلہ بھاری ہے، لہٰذا وہ دور سے بیٹھ کے اس تمام معاملے کو دیکھ سکتے ہیں. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سمجھتا اسرائیل کا پلہ بھاری ہے. ابھی تک وہ امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی تک حالات قابو سے باہر نہیں ہوئے، کیونکہ اسرائیل کی جو برتری تھی پہلے دن کی وہ تو اب صاف نظر آ رہی کہ نہیں رہی. آج سر ہم سن رہے تھے کرسٹینا امان پور کا ایک میں انٹرویو سن رہا تھا،
اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ پچھلے مطلب بڑے عرصے سے یہ اسرائیل کی کوشش تھی کہ وہ ایران پہ اٹیک کرے, لیکن جتنے بھی پریزیڈنٹ گزرے ہیں, صدور گزرے ہیں امریکہ کے, انہوں نے باز رکھا ہے اسرائیل کو کہ حملہ نہیں کرنے دیا. یہ ٹرمپ صاحب کے دور میں ہوا ہے کہ انہوں نے اسرائیل نے حملہ کیا, وچ مینس کہ ان کی کوئی نہ کوئی وہاں پہ ان کی سپورٹ یا ان کی انڈورسمنٹ شامل تھی. بڑا کلیئر کہا انہوں نے کہ وہ نہیں انہوں نے اجازت دی تھی جو ماضی میں جتنے پریزیڈنٹ رہے ہیں کہ آپ نے ایران پہ اٹیک نہیں کرنا, بات چیت کے ذریعے یا سینکشنز کے ذریعے ہم ہینڈل کریں گے. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے جنہیں انٹی وار سمجھا جاتا ہے, اور اسی چیز کی پاپولیرٹی تھی امریکہ میں بھی اور باہر میں ٹرمپ صاحب کی, تو اس وار پہ ان کے سٹیمپ ہے, ان کے سگنیچر ہیں, آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں اصل میں ایک بنیادی پالیسی شروع جو تبدیلی آئی, بنیادی تبدیلی جو ہے وہ یہ آئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ابراہم اکارڈ ہے وہ بھی انہوں نے صدر ٹرمپ نے ہی شروع کروائے تھے, اور اس کو سنجیدگی سے نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں جو دو ممالک کا بڑا رول ہے تو ظاہر اسرائیل کا اور دوسرے سعودی عرب کا. اور اب جو یہ تھا کہ پچھلی پالیسی تھی امریکہ کی کہ مسلم ملکوں میں ایران یا جو یعنی مسلم میجورٹی سے الگ ہٹ کے جو مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کا اپر ہینڈ رکھا جائے, تو اس سے عرب ممالک ڈرتے رہیں گے, ہمارے قابو رہیں گے. وہ میرے خیال ہے جو سعودی عرب ہیں جیسے عرب ممالک نے ان کو خیال کیا کہ مسلم اکثریت بھی ان کے ساتھ چل سکتی ہے اور وہ بھی قابو رکھتے ہیں صورتحال کو. تو اس کے نتیجہ میں نظر آیا کہ دیکھیں شام میں تبدیلی آئی, اتنے برسوں سے نہیں آئی تھی, اور آئی, اور پھر وہاں اکثریت کی فرقہ جو اس پہ حکومت قائم کر دی گئی. پھر لبنان میں دیکھیں جو حزب اللہ والے تھے ان کو وہاں سے اتنا ویکن کر لیا گیا کہ ان کی حیثیت نہیں رہی. تو یہ ساری تبدیلیاں خطے میں آ رہی تھیں. تو پھر اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ تھا کہ پھر یہاں تک صورتحال کو لیا جائے کہ ایران میں ایک ایسی حکومت پاور میں آئے جو پرو اسرائیل ہو, تاکہ اسرائیل کو ہر قسم کا خطرہ جو ہے کسی قسم کا خطرہ نہ رہے, اور پھر ابراہیم اکارڈ بن جائے اور سعودی عرب اور اسرائیل ساتھ مل کے اس سلسلے کو چلائیں. تو اس میں امریکہ اس میں ریڈکٹنٹ تھا. امریکہ پھر بھی ایران کو زیرو نہیں کرنا چاہتا تھا کہ امریکہ کو ایران کو زیرو کرنا امریکہ کو سوٹ بھی نہیں کرتا. مگر اسرائیل نے ذرا مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کا ہاتھ فورس کیا ہے, یعنی امریکہ کو بلنگلی اس بار میں کسی حمایت نہیں کر رہا ہے, فورس کیا گیا اس کو. اور لیکن اس کے نتائج جو نکل رہے ہیں اس پہ پھر امریکن پوزیشن اس میں صحیح ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جو امریکیوں کی پوزیشن یہی تھی کہ اسرائیل یہ کرے گا تو غلطی ہوگی, اسرائیل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. انور صاحب یہ بتائے گا, تو اس کا یہ مطلب ہے ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو ایک اسرائیل بار بار کہتا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے ان کے کہ وہ اپنی نیوکلیئر ایک پاور بن جائیں گے, نیوکلیئر اثاثے جو ہے وہ بنا لیں گے اور ہمیں ان سے خطرہ ہے اس لیے ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ مقصد ہے اسرائیل کا اور واضح مقصد ہے کہ وہاں پہ ایک رجیم چینج ہو, ایک پرو اسرائیل رجیم آئے جس سے ان کو جو ہے وہ کوئی خطرہ نہ ہو. تو یہ ایک واضح مقصد ہے اس وقت اسرائیل کا. میں دیکھ رہی تھی نیتن یاہو نے یہ بھی کہا تھا اپنی ایک اسپیچ میں ابھی ریسنٹلی ہی کہ وہاں کی عوام جو ہے ان کو وہ اکسا رہے تھے, بھڑکا رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہوں. تو یہ بھی ایک مقصد ہے ان کا اس وقت. بالکل ہے, بالکل تو ڈکلیئرڈ مقصد ہے, اس کا تو انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے. اور جس طرح پہلی رات جس طرح ان کو فتح حاصل ہوئی تھی, اگر دوسرے تیسری رات بھی ان کا اس طرح ہی اپر ہینڈ ہوتا تو شاید ایران میں بغاوت ہو بھی سکتی تھی. لیکن جو لوگ تھے جو حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں, جو دیکھ رہے تھے, انہوں نے جو دیکھا کہ جس طریقے سے نئی عسکری قیادت نے ایران کی معاملات کو سنبھالا ہے اور جس طرح پھر جواب دیا ہے, تو اس کے بعد وہ جو اینٹی گورنمنٹ لوگ تھے وہ بھی ڈسکریج ہوئے, کیونکہ ان کو یہ بات نظر آئی کہ یہ تو بچ جائیں گے. اگر یہ بچ جائیں گے اور ہم سڑکوں پہ نکل آئے تو ایران میں کوئی اس طرح کی رواج نہیں ہے پاکستان کی طرح کے ضلع وطن کر دیا, سعودی عرب بھیج دیا, وہاں تو پھر سیدھے کرش کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے وہ جو قوتیں تھیں بھی وہ بھی خاموش ہو گئی کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو بغاوت جو تھی حکومت کے خلاف وہ نہیں ہو سکی. لیکن اتنی بغاوت اور اپوزیشن ہے ایران میں کہ یہ جو ہے اس میں کوئی کامیابی ہو سکتی تھی. دیکھیں ابھی تو گیس بات کہنا, اگر آپ ویسٹ میں بیٹھے ہوں تو آپ کو جو کچھ پڑھتے ہیں, جو کچھ سنتے ہیں, جو کچھ دیکھتے ہیں, اس سے تو یہ خاص طور پہ جہاں ایرانی ہیں ان سے ملتے ہیں تو ان سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ بہت پاپولر ان پاپولر گورنمنٹ ہے. بلکہ لوگ جو ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ بھی گئے ہیں وہاں, وہ بھی جو واپس آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں امریکی ایرانی حکومت جو ہے ایران میں بہت ان پاپولر ہے.
تو جنگ کے بعد آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ حکومتیں اس طرح پاپولر ہو جاتی ہیں جن کو وہ ہٹانا چاہ رہے تھے؟ رجیم چینج کی بات کرتے ہیں، جب کسی ملک پہ اٹیک ہوتا ہے تو جتنی بھی حکومت اسٹیبلشمنٹ یا وہاں کا رجیم جتنا بھی ان پاپولر ہو، جتنی بھی وہاں پہ سختیاں کی ہوئی ہیں، تو لوگ پھر اپنا ملک، اپنی قوم، اپنے نیشنلزم کے نام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ان کا تھا کہ اس طریقے سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے، تو یہ پھر حملے اس طرح کے اٹیکس تو یہ موجودہ جو ان کا رجیم ہے اس کو مضبوط کریں گے وہ۔ لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اتنی ان پاپولر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایسا ہی ہوا۔ لوگ خود بخود ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور متحد ہو گئے، اور یہ ان کی توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا۔ اچھا، آپ نے ابھی اپنی بات میں بڑی ایک اہم بات کی کہ وہ چاہتے تھے کہ چلیں ٹرمپ صاحب یا امریکنز کے نہیں مانتے، نہ ایران مان رہا ہے، نیوکلیر ڈیل پہ آ رہا ہے پورے طریقے سے، نہ وہ اسرائیل والے ویٹ کرنے کو تیار ہیں، تو چلو لڑ بھیڑ لیں، ایک دوسرے کے کیجولٹیز کر لیں، سویلین مار لیں، تھوڑی سی تباہی سبوئی کر لیں، پھر بٹھا لیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہے کہ جتنے برے طریقے سے ہمیں یہ فوٹیج آنا شروع ہو گئے ہیں دونوں ملکوں سے، اور سویلینز کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں؟ اب تو میرا خیال ہے جو فگر میں دیکھ رہا تھا، اگر کسی اس میں کوئی انٹرنیشنل میڈیا میں 1000 سے زیادہ وہ بتا رہے ہیں فگرز، ان آفیشیل جو ہیں، ان کنفرمڈ ہیں، مور دین 1000 ایران میں، وہاں بھی 200 سے اوپر ہو گئی کہتے ہیں۔ یہ اوور آل بتایا جا رہا ہے، ٹوٹل کی بات کر رہا ہوں میں کہ ساری کی ساری وہ کہہ رہے ہیں بالکل ہو گئی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ٹرمپ نے کہا تھا ان کو زیلنسکی کو، ٹھیک ہے وار اگر آپ تم نے نہیں روکنی، اس سیز فائر پہ نہیں ہے نا، تو پھر جائیں لڑ لیں؟ تو یہی میسج انہوں نے ایران کو اور ان کو اسرائیل کو بھی دیا ہے کہ اگر آپ ہماری ٹرمز پہ بات نہیں کرتے، صلح صفائی کو یہیں پہ بیٹھ کے نیوکلیر ڈیل نہیں کرتے، یا آپ ویٹ نہیں کرتے، تو جائیں پھر لڑ لیں آپ۔ ہاں لگتا نہیں، یعنی اس حد تک تو پوری طرح لڑائی نہیں ہونے دیں گے، لیکن ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے لڑ کے دیکھ لیں، کوشش کر لیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ اسرائیل کے لیے بھی تو بڑا، اسرائیل اور اسرائیلیوں کے لیے بڑا شاکنگ ہوگا کہ اب تک جو سین آتے تھے وہ غزہ سے آتے تھے، یا وہ لبنان میں یا شام میں جہاں پہ ان کا اسرائیل اٹیک کرتا رہا تھا، یا ہم نے غزہ میں دیکھا ہے اتنے بےرحمانہ طریقے سے بمبارڈمنٹ کی گئی، 50-60,000 لوگ جو ہیں وہاں بیچارے شہید ہوئے، بچے عورتیں۔ تو پہلی دفعہ اس طرح کے امیجز اور اس طرح کی چیزیں وہاں پہ جب تل اویو میں انہیں نظر آ رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک اسرائیلی جو ہیں اس طرح کے فوٹیج امیجز کو وہ اپنی حکومت کے، ان کو نیتن یاہو صاحب کو برداشت کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ یہ وار جاری رہنی چاہیے؟ بالکل، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ یہ کہ لوگوں کا خیال یہاں امریکہ میں، آپ میڈیا میں اب ایسی باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ اس سے نیتن یاہو بہت ان پاپولر ہو جائیں گے، ان پہ پریشر بڑھے گا کہ وہ حکومت چھوڑیں، اس لیے کہ ان کی حکمت عملی کے لوگ اس حد تک ان کے ساتھ تھے جس سے اسرائیل کو فائدہ ہو، اور اگر اسرائیل کو نقصان ہوتا نظر آئے گا تو لوگ ان کو ڈمپ کر دیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ صورتحال تو اس طرف ہی جا رہی ہے۔ اور ان کا جو ٹارگٹ تھا کہ ایران میں صورتحال ایسے ہو جائے گی کہ لوگ حکومت کا تخت الٹ دیں گے، وہ تو نہیں ہوتا نظر آ رہا ہے، اس سے معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ ذرا تھوڑا سا آتے ہیں وہاں پہ، اب موو کرتے ہیں کہ آپ کیونکہ واشنگٹن بیٹھے ہیں، ورجینیا بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی نے وہاں پہ جناب عاصم منیر صاحب وہاں پر گئے ہوئے ہیں، امریکہ گئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ مظاہرہ کیا ہے، آپ نے یقینی طور پر کور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، وہ کیسا رہا؟ کوئی امپیکٹ رہا نہ رہا؟ دیکھیں، حیران کن حد تک کامیاب تھا، اس لیے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ واشنگٹن میں 400-500 لوگوں کا جمع ہو جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، لوگ اتنے جمع نہیں ہوتے، لوگ اپنے اپنے مصروفی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، زیادہ تر پاکستانی ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، ریسٹورانوں میں، گیس اسٹیشن میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا یعنی آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے گھنٹے وہاں گزاریں گے اتنے گھنٹے ان کے کم از کم ایک مزدور کو بھی $15 گھنٹہ ملتا ہے تو $100 کا نقصان ہو جاتا ہے ان کا، اور اس کے اثر پڑتا ہے تو لوگ نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود 500 کے قریب لوگ آئے، اور ایسی حالات میں آئے کہ ساری سڑکیں بند تھی صدر ٹرمپ کے پریڈ کی وجہ سے، یعنی خود ہم لوگوں کو جو میڈیا والے تھے ہمیں جانے کے لیے کم سے کم ایکسٹرا 20-22 میل جانا پڑا، پہلے ہم بالکل چین برج والی سائڈ پہ گئے، وہاں سے پھر واپس آئے، پھر جارج ٹاؤن کے اندر گئے، اور پھر جارج ٹاؤن سے ہوتے ہوئے واپس وہاں ایمبیسی پہنچے، تو 3 گنا زیادہ سفر کرنا پڑا، اور جو میری لینڈ سے آئے تھے انہوں نے بھی اس طرح کی کہانیاں سنائیں، اس کے باوجود 500 افراد کا پہنچ جانا بڑی امپریسو بات تھی۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ ایک آبزرویشن یہ بھی آ رہی تھی، جیسے آپ نے کہا کہ بڑی اس میں تعداد میں لوگ آئے،
اٹ مے بی ویری انکریجنگ فار دا پی ٹی آئی. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس دن مظاہرہ کیا گیا جس دن ایک تو اس کی اسرائیل کی اور ایران کی ایک دوسرے پر میزائل مار رہے تھے, لہٰذا پوری دنیا امریکہ سمیت سب کی توجہ وہاں پہ تھی, میڈیا کی بھی تھی. پھر اسی دن پریڈ بھی تھی ان کے, ٹرمپ صاحب کی اپنی بھی وہاں پہ پریڈ چل رہی تھی ملٹری وغیرہ کی, اور پھر اسی دن امریکہ میں مظاہرے بھی ہو رہے تھے ٹرمپ صاحب کے خلاف. سو اس یہ مظاہرے کو وچ مائٹ بی بگ ان سائز, فیئر انف, اس کو کتنی اٹینشن ملی ہوگی؟ کیونکہ اگین جو مقصد تھا تو یہی تھا کہ امریکن پبلک, امریکن میڈیا میں تو اٹینشن نہیں ملی, امریکن میڈیا میں اٹینشن نہیں ملی کیونکہ امریکن میڈیا تو اس دن بہت بزی تھا صدر ٹرمپ کی اس میں اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے. امریکن میڈیا میں کوئی خاص اٹینشن نہیں ملی. اچھا, یہ پھر وہاں پہ جنرل عاصم منیر صاحب موجود ہیں, وہ جو جنرل صاحب تھے وہ بھی ایمبیسی میں موجود نہیں تھے. اچھا, تو پھر وہاں پہ اس وقت جنرل صاحب کی کیا ان کا کوئی شیڈول کا پتہ چلا, ان کی کس کس سے کہاں کہاں کیا میٹنگز ہونے؟ پہلے ہم نے سنا تھا کہ ان کی سیکرٹری ڈیفنس سے ہوگی اور وزیر خارجہ سے اس لیے ہوگی کہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں, تو جو بھی آرمی چیف آتا ہے وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے ضرور ملتا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سیکرٹری ڈیفنس سے بھی ہوگی, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بھی ہوگی, سینٹ کام والوں سے بھی بات چیت ہوگی یا ہو چکی ہے. اچھا, ان مظاہروں سے پھر پی ٹی آئی کہ یہ پھر ایک میسج آتا ہے جو لاسٹ ٹائم آپ نے بڑا ڈیٹیل سے سٹوری بریک کی تھی کہ کیسے امریکنز ڈاکٹر آئے تھے اور بڑی حد تک برف پگھل گئی تھی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان. پھر یہ مظاہرے تو یہ شو کرتے ہیں کہ دے آر بیک ٹو اسکوائر ون, پھر کوئی بگ بریک تھرو نہیں ہوا, پھر وہی مظاہرے, پھر وہی ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں. بلکہ میں یہ بتا دوں کہ کچھ وہ لوگ جو گئے تھے اور جا کے انہوں نے اسلام آباد میں فوجی قیادت سے ملاقاتیں کی تھی, ان میں سے بھی کچھ لوگ شریک تھے اس پرسوں کے مظاہرے میں. اچھا, اگر ڈاکٹر سے یا بزنس مین تھے جو آئے تھے یہاں پہ وہ, اور وہ شریک تھے؟ آپ زیادہ آپ نہ سوال کریں, بیچاروں کی آئیڈینٹی سامنے آ جائے گی, پھر وہ ان کو نقصان پہنچے گا. لیکن جنہوں نے جا کے وہاں ملاقاتیں کی تھی وہ بھی کر کے. انور بھائی جو پبلک میں 500 لوگوں میں موجود تھے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور بھی میڈیا کے لوگوں نے دیکھا, انہیں اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ سو دے ور دیئر ٹو میک اے پوائنٹ کہ ہم یس وی آر ہیئر اور ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں. سر ان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے برادر؟ بہرحال وہ موجود تھے ان میں سے کچھ لوگ, سارے نہیں. تو آپ کی ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی وہاں پہ کہ بھائی جان آپ تو درمیان میں؟ بات چیت ہوئی ان سے, انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم کوئی صلاح صفائی ہو جائے, کوئی بات چیت ہو جائے, لیکن وہ تو بالکل خان صاحب کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ تو ان کو ساری عمر جیل میں رکھنا چاہتے ہیں, تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے. تو وہ کن کو بلیم کر رہے تھے, وہ خان صاحب کو یا اسٹیبلشمنٹ کو؟ سر اسٹیبلشمنٹ کو ظاہر ہے ان کا خیال یہ کہ پاکستان میں بھی ایسی جمہوریت ہونی چاہیے جیسے ساری دنیا میں ہوتی ہے, اور فوج کو بیرکس میں ہونا چاہیے. اس طرح کی کیوں فوج پالیٹکس میں ایکٹیو ہوتی ہے. اچھا, ان کا کوئی فردر کوئی اور کوئی پلان نہیں بتایا انہوں نے کہ مطلب اٹس اینڈ آف دی سٹوری؟ وہ ہے نا 2-3 ریزولوشن موو ہو رہے ہیں کانگریس میں, اس کو اب وہ سپورٹ کریں گے. ایک تو مطلب سیاسی ڈیموکریسی والا ہے, اور ایک مذہبی اقلیت کا ہے, اس طرح کی, اور ایک اور بھی ہے. تو یہ تینوں چیزیں موو ہو رہی ہیں, تو اس کو وہ سپورٹ کریں گے. اچھا, جب یہ ٹرمپ صاحب کے اپنے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں پہ امریکہ میں, تقریباً ہر اسٹیٹ میں ہوئے ہیں, تو اس طرح کے مظاہرے جب ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کی حکومت و اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ان کو ٹرمپ صاحب یا ان کی ایڈمنسٹریشن وہ کتنا سیریس لیتی ہوگی, آپ کا خیال ہے؟ مظاہرے کی سائز پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ایشو پہ ڈپینڈ کرتا ہے. عمران کے ایشو کے معاملے میں تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو مایوسی ہوئی, اس لیے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ سمجھ رہے تھے, پتہ نہیں کیوں وہ سمجھ رہے تھے, اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ صدر ٹرمپ جو ہے اگر پاور میں آ گئے تو وہ پھر ان کی حمایت کریں گے, اور صدر اور عمران خان کو جیل سے باہر نکال لیں گے. لیکن وہ توقع تو ان کی پوری نہیں ہوئی. صدر ٹرمپ نے تو بالکل ہی اس ایشو کو نہیں اٹھایا, بلکہ اس کے اپوزٹ چلے گئے, پاکستان آرمی کی تعریفیں شروع کر دی. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ انہوں نے کیوں توقع لگائی تھی. وہ توقع لگائی تھی صدر ٹرمپ سے اور ٹرمپ انتظامیہ سے, لیکن ان کی توقع پوری نہیں ہوئی. اچھا, مجھے یاد پڑتا ہے زلفی بخاری صاحب جو ہیں خان صاحب کو بڑے قریبی بھی تھے, لندن میں بھی بڑے ایکٹیو رہے ہیں. انہوں نے بھی بڑا کہا تھا جب ٹرمپ صاحب الیکشن جیتے تھے کہ جناب کہ ان کی فیملی میں, ان کے دماد یا ان کی ٹیم میں میرے بڑے کنٹیکٹس ہیں, بس میں امریکہ جا رہا ہوں. ہم جانے کے بعد یکدم پچھلے کوئی میرا خیال ہے جب سے ٹرمپ صاحب آئے ہیں مور دین 6 months, تو ہمیں کوئی زلفی بخاری صاحب غائب ہیں, نہ ان کی لندن میں کوئی خبر ہے, نہ کوئی امریکہ میں خبر ہے. کوئی آپ کیونکہ ایک کیپٹل میں بیٹھے ہیں, ہم تو یہاں پہ کوئی خبر نہیں سن رہے کیونکہ بڑے اہم آدمی ہیں وہ. کوئی آپ کو کوئی ان کا اتا پتہ ہے سر کہ وہ کہاں پہ ویئر ہی از؟ ان کا تو اتا پتہ نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں میں,
امریکہ کے جتنے بھی صدور گزرے ہیں جی ان میں پاکستان سے جتنا تعلق صدر اوباما کا تھا کسی کا نہیں تھا. انہوں نے جب مجھے انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا بھی کہ پاکستان میں وہ ڈان پڑھتے تھے, وہ قیمہ بنانا سیکھا, وہاں انہوں نے دال بنانی سیکھی, فیض احمد فیض کی پوٹری کا ترجمہ پڑھا, سارا کچھ کہا انہوں نے. یہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ان کی جب اوباما صاحب صدر تھے؟ اور جب میں نے انٹرویو کیا تھا ان کا, جی اچھا, جس پہ انڈینز نے بڑا عجیب, ہمارے بھارتی جو بھائی ہیں وہ بھی عجیب و غریب لوگ ہیں کہ انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ مجھے قیمہ پکانا آتا ہے, قیمہ تو میٹ ہوتا ہے, ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. ارے بھائی وہ تو میٹ کھاتے ہیں اور اس لیے انہوں نے کہا, اور دوسری بات انہوں نے دال کا بھی نام لیا, لیکن خیر انہوں نے یہ بات کی تھی. تو اس کے باوجود آپ ان کی پالیسیز, اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ کینڈیڈیٹ بنے تھے سینیٹر کے تو ان کو شروع میں سب سے پہلے پیسہ بھی 2 پاکستانی دوستوں نے دیا اور ان کو کافی دیر تک سپورٹ کیا جب تک ان کو دوسروں کی سپورٹ نہیں ملی. تو وہ ان سے انہوں نے ابھی بھی ان کے تعلقات ہیں, اور جب صدر سے جب بھی یہ تعلقات پاکستان آئے, ان کے ہاں ٹھہرے, کراچی میں ٹھہرے, حیدرآباد گئے, گجرانوالہ میں ان کی والدہ ہوتی تھی وہاں بھی گئے, سب کچھ. لیکن ان سارے تعلقات کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہ ان کی پالیسی کوئی بہت زیادہ پرو پاکستان نہیں تھی, کیونکہ جب ملکوں کے مفادات آ جاتے ہیں تو ان مفادات کی صورت میں پھر ذاتی تعلقات یا ذاتی فیلنگز میٹر نہیں کرتی. اب انور صاحب جاتے جاتے ایک سوال, کیونکہ اب آپ نے اوباما کا ذکر چھیڑ دیا تو میرے دماغ میں تھا کہ اوباما کو بھی 2009 میں جو ہے وہ ان کو نوبیل پیس پرائز ملا تھا. آج جب ٹرمپ بار بار بات کرتے ہیں ثالثی کرانے کی, بار بار انڈیا پاکستان کی, انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ وار رکوائی ہے, میں نے رول پلے کیا ہے, اور میری کوئی تعریف نہیں کرتا ہے یا مجھے کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا ہے اس چیز پہ, کوئی مانتا نہیں ہے. کوئی ایسے ایمبیشنز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے نوبیل پیس پرائز کے, کچھ ایسے ایمبیشنز سننے میں آتے ہیں وہاں پہ؟ ابھی تک تو نہیں. ان کے ایمبیشنز ہیں, ہاں ایمبیشن سننے میں آتے ہیں بالکل, انہوں نے ان کے لوگ تو کہتے ہیں صاحب, لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا بڑا کام کیا بھی نہیں. کوئی بڑا کام ہو تو پھر موو کیا جائے نا. نہیں, پاکستان انڈیا کی سیز فائر کروائی سر, یہاں پہ خدا نہ خواستہ آج پاکستان انڈیا کا یہی حال ہوتا جو اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کا سویلینز کو کر رہے ہیں. یہ تو کریڈٹ اوباما سے, سوری ان کو ٹرمپ صاحب کو ملتا ہے, لیکن انڈیا دینے کو تیار نہیں. انڈیا دینا دے سر, ہم تو دیں گے نا کہ انہوں نے اتنی بڑی وار روکی یہاں پہ, خدا نہ خاصا ہم تو دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں. اور انہوں نے ابھی لیٹسٹ اس میں بھی انہوں نے یہ کہا, اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں ملکوں کی قیادتیں جو لیڈر جو تھے وہ عقل مند تھے, اور انہوں نے اس بات کو سمجھا. آئی ایگری, یعنی یہ بات ٹھیک ہے. یہ تھا کہ اسرائیل اور ایران کے لیے سمجھ نہیں. میرا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہیں یہ اسرائیل اور ایران سے زیادہ سمجھدار ملک نکلے ہیں. بہرحال تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ انور صاحب فار جوائننگ اس. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس وقت جو اسرائیل اور ایران کا تنازع جو ہے وہ جاری ہے, اور امریکہ جو ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے. ریسنٹلی کلاسرا صاحب, انڈیا پاکستان کے سیز فائر میں بھی امریکہ نے جو ہے وہ کردار ادا کیا. ہم نے تو اس کو مانا, انڈیا نہیں ماننا چاہتا, وہ الگ بات ہے. آپ نے ابھی کہا اس سے پہلے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں جو ہیں وہ ایران اور اسرائیل سے زیادہ سمجھدار ہیں. ایسا کیوں لگتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ہم ہر وقت اپنے آپ کو, اس خطے کو فار مینی ریزن جو ٹھیک بھی ہیں, اپنے آپ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. انڈینز ہمیں کہتے رہتے ہیں, ہم ان کو کہتے رہتے ہیں, فار آبویس ریزن, سمجھ آنے والی بات ہے. لیکن ہمیں 2-4 چیزوں کی اپنی بعض دفعہ نا اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اسپیشلی حالانکہ اٹس اے ہیوج ٹریجڈی جو انفولڈنگ ان مطلب ایران ہو یا خطے میں ہو, اسرائیل میں ہو, جہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, یا اس سے پہلے غزہ میں ہم نے دیکھی اتنے بڑے پیمانے پہ ڈیزاسٹر, اور مطلب بچے, عورتیں, جس طرح ان کو مارا گیا, بچرنگ کی گئی ہے, ویری سیڈ. لیکن یہ چیز دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کی تھوڑی سمجھداری دیکھیں کہ ان ملکوں کی جنگ شروع ہوئی, پہلے تو انہوں نے ایک دوسرے کو انفارم کیا. انڈیا نے کہا جی ہم آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ہم کو سویلینز, ان کا کلیم تھا کہ ہم کوئی ملٹری ٹارگیٹ یا سویلینز پہ اٹیک نہیں کریں گے, ہم جی ٹیررسٹوں کو کریں گے, جو ان کا نیریٹو تھا. خیر انہوں نے کیا, ہم نے رسپانڈ کیا, انہوں نے پھر کیا, ہم نے پھر کیا, ان کے جہاز گرایا, اڈے شڈے جو بھی, وہ ایوری باڈی نوز. اگر دنیا کے 2 ملک ہمارے پاس چل کے آ گئے نا, ہم نے ان کی مان لی ہے. ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا چلو مان لے جی, ٹرمپ صاحب کے کہنے پہ ہم مان لیتے ہیں. انڈیا مانے نہ مانے, لیکن ابھی تک انہوں نے اوپنلی ڈینائی تو نہیں کیا نا. مودی حکومت صاحبہ نے انہوں نے نہیں کہا نا کہ ٹرمپ صاحب نے نہیں کہا,
उन्होंने उनका नाम भी कभी तकरीर में नहीं लिया, नहीं जी हमने खुद किया। और वही वाली बात ही पाकिस्तान ने हमसे रब्ता किया और हमारे DGMOs ने किया और हमने कर लिया DG मतलब NSA वगैरह। भाई तुसी अन्य चंगे होते तो जंग शुरू होने से अगर इतने अच्छे होते आप दोनों बातचीत कर, लेकिन आपने जैसे भी किया आपस में बातचीत कर ली, मैं मान लिया अभी आपने पाकिस्तान इंडिया ने खुद बात कर ली, चले ट्रम्प साहब हमने मान लेना, ये सबसे बड़ी अच्छाई थी आपने एक दूसरे के उस तरीके के सिविलियंस नहीं मारे। दोनों के पास दुनिया के इससे बड़ा खतरनाक वेपन्स नहीं हो सकते जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के पास है, जिनको हम एटम बम कहते हैं, जिनका नाम लेते हुए बंदा डरता है, नाम नहीं लेना चाहिए। हमने किसी की मान ली, सुन ली, 3 दिन बाद 4 दिन बाद हम चुप करके अपने अपने घोड़े जाके हमने छांव पे बांध लिया और 16 सफाई हो गई, बातचीत शुरू हो गई, जो भी था। ये जो हमें वहां पे नजर आ रहा है, जो हमने समझदारी की, मैं कहता हूं अपने हमने सिविलियंस नहीं मारे ना इंडियंस ने हमारे आके उस तरीके के मारे। मासिया पहले दिन जो वहां पे भावलपुर में और कोटली में मुरीद के में जो उसमें बच्चे और औरतें हुई हैं, ऐसे पाकिस्तान ने किसी भी सिविलियन टारगेट पे इंडिया में अटैक नहीं किया। उन्होंने भी मिलिट्री बेसिस पे किए तो हमने भी मिलिट्री पे किया, उन्होंने एरिया लगा की तो हमने भी उनको जवाब उनके जहाज गिरा के किया। अब ये समझदारी थी, विच इज ए विजडम, विच इज लोग इसको बुज़दिली बने। मतलब इंडिया में मुझे बाज़ हैरानी होती, लगे हुए हैं जी आपने सीज फायर क्यों की, सीज फायर क्यों की? भाई आपने अगर आप मारते पाकिस्तान में तो पाकिस्तान भी मारता है, इनके पास भी उतने ही बड़े खतरनाक हथियार हैं जितने आपके पास होंगे। सो दोनों मुल्कों ने समझदारी की, अपने सिविलियंस नहीं मारे, मुल्कों को तबाह नहीं किया। वो समझदारी हमें ये ईरान और इसराइल में नजर नहीं आ रही और अपने अपने वो सिविलियन जो है ना अपने एक दूसरे के मार रहे हैं वहां पे। बिल्कुल, और इसी पॉइंट पे जो है वो एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के तनाज़े के हवाले से। क्लासा साहब 4th डे में जो है वो ये एंटर हो चुका है और दोनों साइड जो है वो एक दूसरे पर अटैक करी, बल्कि उसमें इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। रीसेंट खबर के मुताबिक ईरान का जो स्टेट टेलीविजन है उसको अटैक किया है इसराइल ने इन द मिडल ऑफ अ ब्रॉडकास्ट। जबकि दूसरी तरफ हमने ट्रम्प के हवाले से भी बात की कि वो क्या करना चाह रहे हैं, इसको लेकर बड़ी जो है डेंजरस स्टेटमेंट जो है वो इसराइल की तरफ से भी आई हैं, जहाँ पे उन्होंने उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के हवाले से भी जो है वो स्टेटमेंट दी हैं। ये आखिरी जो बात आपने की बड़ी खतरनाक है, टीवी वाला तो फुटेज हमने देखा है, बड़ा दिल दुखी भी हुआ है जिस तरह की बम्बारमेंट हुई है और जिस तरह की वहाँ पे मतलब चीज़ें हो रही, कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, जिस तरह के लोग शहीद हो रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पे ऑफ कोर्स ह्यूमन लॉसेस देख के किसी को भी दिल तकलीफ से भर जाता है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वो जो अभी उन्होंने आयतुल्लाह साहब की बात की है कि ये उन्होंने 1-2 दिन पहले भी बात आई थी, खबर आई थी कि ये करना चाह रहे थे जब उन्होंने आगे इजरायलीज ने अटैक किया, टारगेटेड किलिंग्स की हैं बाकी जर्नलों की और अपने उनकी लीडरशिप की, तो इसमें इनको भी करना चाह रहे थे टॉप लीडरशिप जो है आयतुल्लाह साहब को। इस पे वो बताया जाता है कि उन्होंने ट्रंप ने एंडोर्स नहीं किया, उन्होंने मना किया इनको कि आपने इनको नहीं करना, टॉप लीडरशिप को आपने कुछ नहीं कहना ईरान में। सो साथ में ये भी बातें हो रही हैं कि शहनशाह ईरान जो आखिरी थे 79 में रेवोल्यूशन में गए थे, उनके बेटे को भी वापस लाने की बातें हो रही हैं। दैट्स खैर अनदर एक डिबेट का लेवल के ईरानियन इस वक्त उनको कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, वो आएंगे नहीं है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन इस वक्त नेतन्याहू ने उन्होंने जो इंटरव्यू दिया अभी एक टीवी चैनल को, उसमें उन्होंने दोबारा ये बात की है कि इस दफ़ा ये पहली दफ़ा वो बात कर रहे हैं कि हम आयतुल्लाह साहब जो है इनके टॉप सुप्रीम लीडर हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है अमेरिकन ने जो उनको रोका हुआ है उस चीज़ पे या तो दबाव डाल रहे हैं ईरान पे कि इनकी वो टर्म्स पे है वो तो डाला जा रहा है, या वाकई इस दफ़ा उनको वो टारगेट करना चाहते हैं और उनके पास इंफॉर्मेशन वटेवर वो है जो उनको अमेरिका ने रोका हुआ था। उससे लगता है कि नेतन्याहू जो है ना वो जो उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं और वो इनकी टॉप लीडरशिप को हिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी पॉइंट पे जो है वो आज का वक्त खत्म हुआ है नाजरीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।